बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं अहमद रिजवान कामयाना। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठा लिया। 9 मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से उनके ओहदे का हलफ लिया। 9 मुंतखब वजीर आजम की हलफ बर्दारी की इस तकरीब के लिए दावतनामे भी इरसाल किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक तकरीब में शरीक हुए। इसके अलावा सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत न करने का फैसला किया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि वजीर आजम फॉर्म 45 वाला नहीं है, जब तक ये क्लियरिटी नहीं आ जाती वो आवाम के मैंडेट से बना है या आरओ से, तब तक हलफ बर्दारी के लिए जाना ठीक नहीं है। शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने शहबाज शरीफ की हिमायत की, जिसकी बदौलत कौमी असम्बली में कायदे ऐवान के लिए होने वाले इंतखाब में शहबाज शरीफ ने 201 अराकीन की हिमायत हासिल की। नाज़रीन, उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट लिए। जमीयत उलमाए इस्लाम फे ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बाइकआउट किया और वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर चले गए, जबकि अख्तर मैंगल मौजूद तो रहे लेकिन किसी को वोट नहीं दिया। इस पर बात करेंगे। आज मेरे मेहमान हैं सैयद सलमान अकबर, एक निजी टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रेहाना फिरदौस राय साहिबा हैं और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ बाजवा साहब। मैं तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आसिफ बाजवा साहब, चूंकि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और एक लंबे अरसे से आप शोबाए सियासत से वाबस्ता हैं, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दूसरी बार आज हलफ उठा लिया, क्या कहेंगे? आसिफ बाजवा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब आइए। पहले बंद हुई थी, अब आइए, आवाज हो जाए आपकी। आसिफ बाजवा साहब, आपसे पहला सवाल है कि आज आपकी जमात के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने दूसरी बार वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठा लिया, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सर, गुजारिश ये है कि आज पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत, ये दोनों ही क्राइसिस का शिकार है और ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ना तो 2/3 मेजॉरिटी हासिल थी, बल्कि इवन नहीं थी। और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान मुत्तहिदा के साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ रही है। तो बाजवा साहब, आप ना बनाते, अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के पास सीटें आपसे ज्यादा हैं, तो आपको बल्कि दावा देनी चाहिए थी उनको कि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता आजाद अरकान है वो आए और आपको वफाक में हुकूमत बनाए। आपने ये एक फिक्रा कहा कि उनके पास आपसे ज्यादा सीटें हैं जी। कितनी सीटें हैं आपके ख्याल में उनके पास? जी, उनके पास 92 सीटें हैं और आपके पास जो है उनसे कम है। अब आप जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको निकाल दें ना, मखसूस नशिस्तें को निकाल दें। सर देखें, निकाल क्यों दें सर? वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनको कैसे निकाल सकते हैं कामयाना साहब? अच्छा, हमने तो ऑफर की थी। बेबांगे दोहल मियां शहबाज साहब ने कहा था कि अगर उनके पास अक्सरियत है तो वो आ जाएं और अपनी गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे, इसलिए कि बानी पीटीआई ने ये कहा कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के साथ इश्तराक नहीं करेंगे। और इसके अलावा
सिंपल मेजॉरिटी हो ही नहीं सकती। नंबर टू ये है कि अगर आप किसी के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं है तो क्या रियासत को देखना है या हमने सिर्फ सियासत देखनी है? आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें हम अवाम को रिलीफ देने में कामयाब ना हो सके। हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया और अपनी रियासत को बचाया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट डिक्लेयर होने से बचाया और महंगाई का एक तूफान साथ लेकर आए। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई थी, लेकिन महंगाई की वजह क्या थी? महंगाई की वजह यह थी कि साबिक चेयरमैन बानी पीटे ने यह फरमाया था, इस्लामाबाद में पार्लिमान की राहदारियों में यह कहा था कि यह हुकूमत नहीं चला सकेंगे क्योंकि हमने इनके रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि जब आपने पेट्रोल की कीमत IMF के साथ कमिटमेंट की थी कि रेट बढ़ाएंगे, लेकिन आपने फौरी तौर पे जो कमिटमेंट थी, जो ट्रस्ट था एक इदारे का एक रियासत के दरमियान, उस ट्रस्ट को आपने ब्रेक किया, शेक किया। इस वजह से वो 6, 7, 8 माह तक पाकिस्तान के साथ रिन्यूअल करने नहीं कर रहे थे और उस वजह से पाकिस्तान की करेंसी जो थी और पाकिस्तान के जो गर्दिशी करदे थे वो बढ़ते गए और पाकिस्तान की करेंसी जो थी वो कमजोर तर होती चली गई। और इस बात का इदराक आपको भी है, मुझे भी है और हर समझदार पाकिस्तानी को इस बात का इल्म है कि किस वजह से ये क्राइसिस हुआ। तो मैं इसी वजह से वोट बहुत मिले हैं। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर ये गवर्नमेंट ना बनाती तो पाकिस्तान आज एक आईनी बहरान का शिकार होता। चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, उस बहरान से आप निकल आए बकौल आपके। अब आप लोगों को 5 साल के लिए हुकूमत मिल गई है, आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है, सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि आपका नारा था जब मियां साहब तशरीफ लाए थे कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो हुकूमत तो आपको मिल रही थी, मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हुकूमत है, तो आपने पाकिस्तान को नवाज क्यों नहीं दिया? इसलिए कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट मियां शहबाज साहब ने और हमारे कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने ये मीडिया के ऊपर बैठ के ये बात की थी कि हमें अगर अवाम ने सादा अक्सरियत दी या 2/3 मेजॉरिटी दी तो फिर हम गवर्नमेंट बनाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब फिर जो है वो इक़्तिदार में आएंगे, अदरवाइज मियां शहबाज साहब जो है वो इक़्तिदार में आएंगे। ये वजह थी कि ये क्या लॉजिक है? ये क्या वो खुद नहीं आए या उनको लाने से जो लाने वाले हैं, आप समझ गए मेरी बात, उन्होंने इनकार कर दिया? देखिए, ये बात जो है ये मैं तो नहीं बता सकता कि लाने वाले कौन थे और इनकार किसी ने किया। लाने वाले तो अवाम है, जिसको अवाम चाहते हैं वो आते हैं और सियासतदान जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि कोई लाने वाले थे, तो अगर लाने वालों ने मियां नवाज शरीफ साहब को लाया था तो फिर वो इनको इक़्तिदार भी दे देते। लेकिन असल ताकत और कुव्वत का सरचश्मा अवाम है और वोट है, और उसी वजह से जो कोई भी गवर्नमेंट करेगा वो अवाम के वोट की वजह से करेगा। इसके ऊपर यही जमहूरियत है और यही जो है ये राजुल वक्त जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है पाकिस्तान में आज की तारीख तक, वो तो यही है। चलो भाई साहब, ये साथ बता दीजिएगा कि क्या आपको लगता है ये हुकूमत जो है, जो एक मखलूत हुकूमत इस वक्त मार्ज़ वजूद में आई है, ये 5 साल जो है वो पूरे करेगी? देखिए, इसी उम्मीद पे कि हम 5 साल पूरे करें, हमने बेशुमार मीटिंग्स की और PMLN ने PPP के साथ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जो तमाम उनकी शराइत थी, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि उनका प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन वो जो है वो सेनेट का चेयरमैन भी उनका हो सकता है, लेकिन वो वजारतें नहीं लेंगे। और माजवा साहब देखें, वो सारी जो है वो गवर्नरशिप भी मांग रहे हैं और सेनेट में भी जगह मांग रहे हैं, सदर भी उनका, सारे आईनी ओहदे जो हैं वो तो उन्होंने ले लिए हैं, अब इस पीछे रह क्या जाता है? देखें सर, बात यह है कि कोalition गवर्नमेंट जो होती है हमेशा ही अगर वो उनकी नीयत ठीक हो, अगर वो सब लोग मुखलिस हो तो बड़ी मजबूत होती है। लेकिन अगर नीयत में फर्क हो और मुफादात की सिर्फ जंग हो तो फिर सबसे कमजोर हुकूमत भी कोalition गवर्नमेंट होती है। अब ये साबित करेगा
کہ ہم یا پیپلز پارٹی یا متحدہ جو ہے یہ کیا ہم ذاتی مفادات کی بات کریں گے یا ہم ذاتی سیاست کو چمکائیں گے یا ہم اپنے لوگوں کو جو اس ملک کے باشندے ہیں ہمارے ووٹر ہیں جو پاکستان کا عام آدمی ہے جو پاکستان کا غریب مزدور ہے جو پاکستان کا جو غریب کسان ہے اگر ہم ان کو بچانے کی بات کریں گے ہم پاکستان کی جو معیشت ہے جو ڈوبتی ناؤ ہے اس کو بچانے کی بات کریں گے تو پھر تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور پاکستان کی معیشت کو یقینی طور پہ سہارا دیں گے. اگر ہم یہ ایسا نہ کر سکے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بہت کمزور حکومت ہوگی. چلے ٹھیک ہے, وہ وقت بتائے گا کہ جو ہے حکومت جو ہے وہ کمزور ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل ہے یا نہیں. فردوس رائے صاحبہ آپ کو شامل گفتگو کروں گا. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم فارم 45 والا نہیں ہے. جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آ جاتی کہ عوام کے مینڈیٹ سے بنا ہے یا RO سے, تب تک حلف برداری کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور, ان کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا, یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے یا کہ پوری جماعت کا فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے لیا لائن پہ, لیکن جو آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں نا, یہ وہ سوال ہے جو پوری عوام کر رہی ہے, پورا پاکستان کر رہا ہے. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو دینا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو سب سے پہلے دینا ہے کہ وہ نمائندہ وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہیں. اس چیز کی کوئی ابھی تک وارنٹی نہیں ہے اور اس چیز کی ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں آئی. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے گنڈا پور صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں بھی یہ سارا دن یہی گونج تھی کہ ہمارے جو ہیں چیزیں ان کی کلیئرٹی کرائی جائے, ان پہ ٹریبیونل بنائے جائیں اور ان کی ہر چیز کی جو ہے اس کی جو اس کے اوپر عدالتوں میں فیصلے ہوں اور ہم سارے اس کو اوبے کریں. تو یہ جو چیز تھی, میں سمجھتی ہوں کہ PTI کا یہ سٹانس بڑا زبردست ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کا بچہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمارے ووٹ کہاں گئے, ہمارے 45 کے حساب سے ہماری چیزیں کہاں گئی, ہمارے ووٹ جواب دیا جائے. تو جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آتی, اور آپ کو پتہ ہے ہماری 80 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ ہم سے چھین لی گئی ہیں, ہمارا مینڈیٹ پراپر طریقے سے دیا نہیں گیا, اور ہماری اور تو اور سب سے بڑی بات ہے جو خواتین کی نشستیں یہ نہیں دے رہے. یہ کیا پاکستانی دیکھ نہیں رہے؟ پاکستانی اب بہت باشعور ہیں, وہ ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں, اور انہوں نے جس طریقے سے اپنا ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ گنڈا پور نے یہاں نہ آ کے ایک بہت بڑی جو ہے عوام کی جو ہے جو ان کی سوچ تھی اس کے مطابق یہ کام کیا. چلے آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب نے یہ ٹھیک کام کیا ہے. اچھا, جس دن گنڈا پور نے حلف برداری کی تقریب میں ان کی اپنی حلف برداری کی, تو انہوں نے ساتھ ہی یہ جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی جو پولیس تھی خیبر پختونخوا کی, ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جتنی بھی جھوٹی FIRs ہیں ان کو ختم کریں, نہیں تو سزا کے لیے تیار ہو جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو FIRs جھوٹی کا ان کا کہنا ہے کہ وہ جو تحریک انصاف کے جو رہنماؤں پہ جو FIRs ہوئی ہیں ان کا اشارہ اس طرف ہے, یا پختونخوا کی عوام جہاں بھی بستی ہے اور جہاں کہیں بھی غلط FIRs ہوئی ہیں ان تمام FIRs کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسپیشلی 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ ہر صوبے میں ہمارے ساتھ جس طرح سے ظلم اور جبر اور جس طرح سے FIRs کاٹی گئیں, اور اسپیشلی میں بھی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, میں بھی ظلم کا شکار ہوں, اور میں ضمانت پہ اس وقت بھی بیٹھی ہوں. تو دیکھیں انہوں نے اوور آل پاکستان کی جو PTI کے لوگ ہیں ان کے اوپر جس قسم کی FIRs ہیں, اسی طرح میرا بیٹا ہے اس کے اوپر اس کو اسکانڈر بنایا گیا ہے, اس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے. یہ جو چیزیں ہیں سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ حکومت بنانے سے پہلے ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ریزالو کرواتے, اور لوگ جو اس وقت بے گناہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں وہ بالکل فیئر نہیں ہیں. وہ کس طرح سے اس پاکستان کی بہبود کے لیے سوچ سکتے ہیں؟ وہ کس طرح سے نواز شریف کو سوچیں گے کہ ایک اچھا وزیر اعظم بن کے وہ آئے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے پہلے جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے سب سے پہلے قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے. اور میرا یہ خیال تھا
کہ آتے ہوئے جن کے پروفس نہیں ہیں ان کو رہا کرایا جائے گا اور ان سے معذرت کی جائے گی اور معافی مانگی جائے گی. لیکن یہاں کوئی اسلامی روایات نہیں, یہاں کسی کا کوئی اخلاق نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہ عوام جو ہے عوامی نمائندے کہا جائے. ہم لوگ یہاں پہ یقین مانیں, میں نے جس طریقے سے 9 مئی سے آج تک کا وقت گزارا ہے, میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اس کو بتانا اور سہنا بہت مشکل ہے. اور میرا جو اندازہ تھا, میرا خیال تھا اور میں سمجھتی تھی کہ جیسے ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے, ووٹ لینے سے پہلے یہ اعلان کریں گے کہ میں اپنی بہنوں اور اپنے تمام جو ورکر ہیں, جو ووٹر سپورٹر ہیں, ان کو میں نکلواتا ہوں جیلوں سے. تو یہ اس قسم کا کبھی کوئی روایت فردوس راج صاحب انہوں نے نکلوانا ہوتا تو جب وہ پچھلے 16 مہینے کے دور میں وزیر اعظم تھے, وہ ان کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. صحافی غائب ہوئے, ایک ہمارے صحافی قتل ہوئے, اور آج بھی کئی ہمارے صحافی اینکرز دوست جو ہیں وہ پابند سلاست ہے. انہوں نے نکلوانا ہوتا تو وہ تو یہ کہتے ہیں مجھے علم ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میرے دور میں تو یہ ہوا ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے ان سے امید رکھ سکتی ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو جیلوں سے نکلوائیں گے؟ نہیں دیکھیں جی, کچھ مورالٹیز ہوتی ہیں, جیسے ان کی کلین گورنمنٹ بن گئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم کسی وقت بھی کوئی ایک اچھی روایت قائم کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کوئی دیر نہیں ہوتی. لیکن مجھے افسوس ہوا ہے یہ تمام چیزیں کیونکہ ہمارے اوپر ناحق ہے. میں غدار نہیں ہوں, میں دہشت گرد نہیں ہوں, میرے بچے دہشت گرد نہیں ہیں, ہم غدار نہیں ہیں. ہمیں ATC کی عدالتوں میں کیوں جانا پڑا, اس کا مجھے جواب چاہیے شہباز شریف صاحب سے. چلیے اللہ کرے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کل یا پرسوں یا آئندہ آنے والے وقت میں فردوس صاحب یہ اعلان کر دیں جو آپ نے جس خواہش کا اظہار کیا. ان کی پارٹی کے ایک رہنما ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, یقیناً وہ اپنے حکام بالا تک جو ہے یہ آپ کا پیغام پہنچائیں گے, اور یہ ایک اچھی روایت ہوگی اگر وہ اسے اٹھاتے ہیں. سید سلمان اکبر صاحب, آپ کو شامل گفتگو کرتا ہوں. سلمان صاحب آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد, روز نیوز پہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں, تو میری طرف سے آپ کو بہترین پروگرام کرنے پر سب سے پہلے مبارکباد. اور دوسرا, آج آپ اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں, نجی مصروفیت میں سے آج آپ کراچی میں موجود ہیں, اور اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے میرے پروگرام میں مجھے وقت دیا, اس کے لیے میں بے حد ممنون ہوں آپ کا. سلمان صاحب بہت شکریہ احمد صاحب, مجھے آپ سے سب سے دونوں نقطوں پر آپ کا تجزیہ درکار ہے. سب سے پہلے تو آج شہباز شریف صاحب نے آخرکار جو ہے وہ پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا. آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, ایک اس پہ کمنٹ کیجیے گا. اور دوسرا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے آج اس تقریب میں ان کو مدعو کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی. سب جانتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ فارم 45 والا نہیں ہے. ان دونوں میں مجھے آپ کا کمنٹ درکار ہے. جی سب سے پہلے تو احمد رضوان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا, اور بہت خوبصورت انداز سے آپ پروگرام کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے پروگرام کو. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو 24ویں بار جو ماشاءاللہ میاں محمد نواز شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے, 23ویں بار بھی بنے تھے. آپ کو پتہ ہے PDM کی حکومت کیسی رہی ہے, کہ بالکل فیلئر حکومت رہی PDM کی, جس میں وہ جب 23ویں بار بنے تو وہ بلیم یہ کرتے تھے کہ مجھے آپس میں جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ حکومتی سطح پہ وہی حکومت سیم PDM کی حکومت دوبارہ ہمیں نظر آئی ہے اس الیکشن میں. الیکشن میں سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جتنے آزاد امیدوار, ابھی ہٹا دیں آپ PTI کو, ہٹا کے چھوڑ دیں کہ PTI کی پارٹی ابھی اس وقت کھڑی ہوئی تھی, آزاد امیدوار نے بڑی جو سیاسی پارٹی تھی جس میں مسلم لیگ نون, جس میں پیپلز پارٹی, جس میں MQM, ان سب کو شکست دی. شکست اس سینس میں دی کہ سب سے زیادہ اکثریت آزاد امیدوار نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آزاد امیدوار نے اتنی بڑی اکثریت حاصل کی. اور یہ جو جتنی بڑی سیاسی پارٹی جو 30-40 سال سے جو قابلیت تھی ان کو پیچھے کر دیا. آپ اب جب جس طرح ہم نے دیکھا کہ آج حلف اٹھایا, حلف میں کل تک شہباز شریف صاحب یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, لیکن آج یہ وہ پارٹی ہے جو آج مل کر بیٹھ کر حلف اٹھا رہی ہے. ایک صدر بنیں گے, زرداری صاحب صدر بنیں گے, اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. اور سلمان صاحب یہ وہی زرداری صاحب ہے جن کا یہ بیان ہے کہ اگر نواز شریف کو ہم نے اب معاف کر دیا تو شاید ہمیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, تو پھر اب اللہ تو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھارتی کے جلسے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر زرداری کو لاڑکانہ اور فلاں شہروں کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام جو ہے وہ شہباز شریف نہیں ہے. یہ وہی کل کے مخالف جو ہے آج مفاد کے لیے اکٹھے ہو گئے. سر یہ وہ منافق ہم کہیں گے سیاست میں پاکستان میں جو منافقت ہمیں نظر آتی ہے نا, کہ ابھی صرف زیادہ دور نہیں ہے, وہ تو آپ بہت پہلے چلے گئے نا.
آپ الیکشن سے پہلے کی ویڈیو اتار کے دیکھیں، پہلے دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور زرداری صاحب کہتے تھے کہ ابھی تو گراؤنڈ میں صرف اور صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہے، پی ٹی آئی کو تو یہ تو مان بھی نہیں رہتے. سلمان صاحب کل میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جو آج بلاول بھٹو زرداری جو ہیں جو اپنے جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بڑا ہے جو چوتھی بار جس کو مسلط کیا جا رہا ہے وہ جسٹ ایک بیانیہ تھا، جس لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے تھا. میں نے تب بھی اپنے پروگرام میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہی بلاول صاحب جو آج نواز شریف صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ کل شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے بیٹھ لیں گے اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور میرا وہ کہنا جو سچ ثابت ہو گیا. سر آپ دیکھیں کہ یہ منافقت جو سیاست میں، یہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، اور الیکشن کے بعد اپنی مفاد کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، سیٹ میں آپس میں ایک سیٹ بانٹتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی چیز جو پاکستان کی عوام جو جس چیز سے ان کی پریشانی ہمیں سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بادشاہت، یہ الیکشن نہیں، یہ بادشاہت ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے ان کا بیٹا آئے گا، مریم نواز شریف ان کی بیٹی آئے گی، اپنی بھائیوں کو، شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں تو ان کو عہدہ ملے گا. جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کے جو قیادت کے لوگ ہیں، میں سامنے ہمارے قابل احترام آصف صاحب کو بیٹھے ہوئے جو ہے، میں آصف صاحب سے بھی کہوں گا، آصف صاحب آپ کا ٹائم نہیں آئے گا، آپ بس بیٹھ کر یہ جس طرح ٹی وی پہ آ کر صرف آپ اپنی قیادت کو جو ہے نا سپورٹ کریے گا، کیونکہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ آپ کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے پاکستان مسلم لیگ نون کے تحت، آپ کبھی بڑی منسٹری میں اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ یہ ساری ان کو اپنے بچوں کو بانٹنی ہے انہوں نے. اور یہی دونوں، میں مسلم لیگ نون کو بھی یہ بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو بھی بتا رہا ہوں، جتنی قیادت کے ان کے ورکرز ہیں وہ تیار رہیں صرف میڈیا پہ آنے کے لیے، اپنے جو لیڈر ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، اپنی سیاسی پارٹی کے جتنے بھی ان کی سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں صرف دفاع کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، جو دفاع کرتے ہیں. اور اسی طرح آصف بھائی میرے لیے بڑے قابل احترام شخصیت ہے، میں ان کو نہیں بلکہ پوری پاکستان کی جتنی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، کیونکہ یہ دیکھیں ان کا حق مارا جا رہا ہے. میرا جو سوال ہے ان کی قیادت سے، ان کی لیڈرشپ سے کہ یہ بادشاہت کو ختم کیا جائے. کہ آپ نے مریم کو دے دیا، اپنی بیٹی کو دے دیا، آپ نے کل کو حمزہ شہباز کو بھی کھڑا کر دیں گے، آپ شہباز شریف صاحب، یہ آپ جنید صفدر صاحب بھی تیار ہیں، ابھی بچے بھی تو ہیں نا، بالکل ایسا ہی ہے. اب جو سیاست میں جو ہم نے دیکھی ہے نا، پاکستان کی سیاست میں آنے والے جو نئے سیاستدان جو ہمارے آصف بھائی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیچاروں کا حق مارا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں آپ اپنے لیڈران سے سوال کریں کہ آپ ہمیں کب چانس دیں گے، آپ ہمیں کب موقع دیں گے، آپ تو اپنے بچوں کو. لیکن سلمان صاحب زبان کھلتی ہے تو کٹ جاتی ہے جناب، شریف برادران کے آگے زبان کھولنے کی جسارت کون کرے گا؟ ان سے امید ہمیں نہیں ہے، ہمیں شہباز شریف صاحب سے امید نہیں ہے، ہمیں زرداری صاحب سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ آلریڈی پی ڈی ایم کی حکومت فیلئر رہی ہے. مہنگائی کا جو طوفان جو انہوں نے برسایا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح مہنگائی. ابھی آئی ایم ایف کو ان کو دینا ہے 27 ارب جو بلین ڈالر، جو 27 بلین ڈالر جو ان کو جو انہوں نے قسطیں دینی ہے، وہ یہ نہیں ادا کر سکیں گے. یہ جائیں گے دوسرے ممالک میں بھیک مانگیں گے اور ہمیں ذلیل کریں گے، ہم پاکستانیوں کو ذلیل کریں گے، ہم ذلیل ہوتے رہیں گے. چلے آپ کو کیا لگتا ہے سلمان صاحب، کیا یہ حکومت 5 سال چلتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ سر حکومت 5 سال اس لیے نہیں چلتی کیونکہ یہ آپس میں ہی لڑیں گے، آپس میں ہی جھگڑیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے آپس میں حصہ مانگنے میں یہ لڑیں گے. یہ میرے حساب سے یہ اگر 7-8 مہینے بھی حکومت کھینچ دے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ آپس میں ان کے اختلافات اتنے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم کا صدر بنایا تھا اور وہ یہ خواب دکھایا تھا ان کو کہ آپ کو صدر بنائیں گے، تو فضل الرحمان صاحب کو صدر بھی نہیں، ان کو سائیڈ میں کر دیا. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ ایم کیو ایم جو اس وقت کہہ رہی ہے، ایم کیو ایم تو خود پیپلز پارٹی کو بلیم کرتی ہے کہ ہمیں تو سیٹوں میں چوری کی، ہماری سیٹیں چوری کی ہے. تو کس منہ سے ایم کیو ایم ان کے ساتھ بیٹھے گی، کس منہ سے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی؟ یہ پھر تو یہی سوال ایم کیو ایم سے بھی کیا جائے گا کہ کل تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کراچی کی سیٹوں پہ جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہے، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سیٹوں پہ قبضہ کیا ایم کیو ایم نے. لیکن یہ مفاد پرست لوگ ہیں، ایم کیو ایم بھی ابھی ان کو گورنرشپ مل جائے گی، ایم کیو ایم ان کے ساتھ بیٹھے گی. کل تک یہ گالیاں دیتے تھے، آج وہ گالیاں سنیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے یہ ناؤ جو ہے وہ کنارے تک نہیں پہنچے گی؟ سر یہ سیاسی پارٹی، یہ وہ سیاسی پارٹی ہے جنہوں نے ہمیشہ سے عوام نے ان کو، آپ نے دیکھا اس الیکشن میں فارم 45 سارے لے کر بیٹھ کے گھوم رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف دکھایا جائے. آزاد امیدوار کی بات کر رہا ہوں میں، پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا. پی ٹی آئی پہ تو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی تو چھوڑ دیں ایک، لیکن آزاد امیدوار کے ساتھ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے. اگر وہ سر یہ کمنٹ کر دیجئے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج حلف نامہ کی تقریب کی اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، کیا کمنٹ کریں گے؟ سر بالکل دیکھیں نا انصافیاں. ابھی آپ دیکھیں کہ مزے کی بات دیکھیں، اپوزیشن لیڈر کی
آج پی ٹی وی پہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ تقریر نہیں دکھائی گئی. اس سے بڑی کیا افسوس کی بات ہے کہ پارلیمنٹ یعنی کہ ایک پارٹی کو سپورٹ کری جا رہی ہے اور ایک پارٹی جو اپوزیشن لیڈر ہے. پاکستان کے دنیا بھر میں اپوزیشن لیڈر کی عزت ہوتی ہے, اس کی قدر ہوتی ہے. میں یو کے میں 10 سال رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ وہاں یو کے میں کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی جو ہے آپس میں کس طرح اپوزیشن لیڈر کو عزت دیتی ہے. ان کے پوری دنیا بھر میں اپوزیشن لیڈر کی کیا عزت ہوتی ہے, لیکن ہماری یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر پی ٹی وی میں نہیں دکھائی گئی کیونکہ بھائی ان کے من پسند نہیں ہے اپوزیشن لیڈر. چلے ہم بھی دعا کرتے ہیں, اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو بھی اتنی عزت دے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ کے ایک ایک فرد کو عزت دینی ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ اگر آپ پارلیمنٹ کے ایک فرد کو عزت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ایکولیٹی نہیں ہے. جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی سیاست میں ایکولیٹی نہیں ہے, سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہے, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا تشدد اتنا ظلم کرنے کے باوجود ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتے, ان کو ان کا نشان نہیں دیتے کہ یہ نہیں چلے گا. اس طرح اگر کریں گے تو یہ عوام دیکھیں 2024 کی عوام ہے, 1990 1980 کی عوام نہیں ہے. ان کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے, ان کے پاس بڑی طاقت ہے. یہ سوال کریں گے, ہم جیسے جرنلسٹ بھی سوال کریں گے کہ بھائی ہم نے تو دیکھا ہے ایک پارٹی کے ساتھ پی ٹی وی جیسے ادارے میں آپ نہیں دکھا رہے, کیوں نہیں دکھائے جا رہے. یہ سوال تو میں ایز اے جرنلسٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی وی میں کیوں نہیں دکھایا گیا اپوزیشن لیڈر کی تقریر. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ ناانصافی ہے. سب کو ایکول دیکھنا پڑے گا. اگر پاکستان میں اگر آپ نے پارلیمنٹری نظام چلانا ہے, پاکستان کو آگے چلانا ہے, یہ آپس کے لڑائی جھگڑے میں سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہوتا ہے اور آگے بھی ہوگا. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ شور شرابہ کی جو فضا دیکھا ہے ہم نے کہ ابھی پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, اس کے علاوہ ان کو آئی ایم ایف کی جو قسطیں ہیں, میرا تو سوال یہی ہوگا شہباز شریف صاحب سے, چلے مبارک ہو آپ کو کہ آپ وزیر اعظم بنے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کیا آپ پی ڈی ایم کی حکومت جس طرح رہی ہے, جس طرح وزیر اعظم آپ 16 مہینے رہے, کیا اسی طرح چلائیں گے؟ کیا اسی طرح مہنگائی کا بوجھ پاکستان کی عوام پر ڈالیں گے, یا اسی طرح پھر لوگوں کے ملکوں میں جا کے بھیک مانگ کر ہمیں شرمندہ کریں گے کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ بھیک مانگتا ہے ہمارا وزیر اعظم, کبھی سعودی عرب کے پاس, کبھی قطر کے پاس, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور جا کے ہم سے کہتا ہے کہ بھائی ہمیں آئی ایم ایف کا لون ادا کرنا ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ سلمان اکبر صاحب اسی مارچ کے مہینے میں, مارچ 2024 میں جس مہینے میں ہم بات کریں, اسی مہینے میں جو ہے وہ اسی حکومت کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں جانا پڑے گا. اس کے بغیر بس چارہ کوئی نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اپوزیشن کو ایک بڑی پیشکش کر دی. کیا تھی؟ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپوزیشن کو ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش کر دی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے عدالتی اصلاحات اور انتخابی اصلاحات کرنا ہوں گی. چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی اس عمل میں حصہ لے. اگلی بار شہباز شریف الیکشن جیتے یا قیدی نمبر 804 کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ فارم 45 یا فارم 47 سے نہیں, کارکنوں کے خون پسینے اور قربانیوں کی وجہ سے ایوان تک پہنچے ہیں. عوام نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ یہاں آ کر گالی دیں. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ 18 وزارتیں ایسی ہیں جن کو 2015 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. نئی حکومت میں پیپلز پارٹی نہیں ہوگی. اگر ہم اس میں آ جاتے تو 10-15 وزارتیں ہم بھی لے لیتے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سالانہ 1000 ارب روپے سبسڈی اشرافیہ کو دی جاتی ہے. وزارتیں اور سبسڈی بند کرنے سے تو معاشی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے اسپیس ہوگا. قائد حزب اختلاف کی تقریر پی ٹی وی پر نہ دکھائی جانے پر بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ روایت خان صاحب نے ڈالی تھی, ہمیں یہ برقرار نہیں رکھنی چاہیے. ناظرین, جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے اسد کیسر نے سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکیں گے. بھول جائیں یہ بات, یہ تو آغاز ہے, ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں. اسد کیسر نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ سائفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنائیں. یہ لوگ تو کہتے تھے سائفر جھوٹ کا پلندہ ہے,
کیا یہ نہیں کہتے تھے کہ سائفر نہیں ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے؟ ایک دن میں 14 گھنٹے عدالت کی کارروائی چلتی رہی۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 14 گھنٹے عدالتی پروسیڈنگز چلتی رہیں اس لیے کہ الیکشن کے دوران ورکرز کو مایوس کیا جائے۔ گن پوائنٹ پر اس کی سزا سنائی گئی۔ حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے صدارتی امیدوار محمود اچکزئی کے گھر پر چھاپے کی مذمت کرتا ہوں۔ کل پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی اسمبلی میں تقریر کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اسد کیسر نے مزید کہا کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ 29 سال گزارے، بانی پی ٹی آئی نے کبھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اپنی کمٹمنٹ کی بنیاد پر کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن بانی پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا۔ قانون کی بالادستی کے لیے ہم ملک بھر سے سب کو اکٹھا کریں گے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ نہ ہمارا لیڈر جھکا ہے اور نہ ہم جھکیں گے۔ عمران خان کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا۔ اس سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں باجوہ صاحب آپ کو لائن پہ لوں گا، بتائیے گا کہ جو بلاول بھٹو نے آج مخاطب کرتے ہوئے اسد کیسر کو کہا کہ آپ لوگ آئیں اور مل بیٹھ کر جو ہے وہ ایک تو جو مشکلات ہیں اس وقت پاکستان کو، ان سے ملک کو نکالیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے اس واقعے کی تحقیقات جو ہے جوڈیشل کمیشن بنائی جائیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کو جب یہ ایک، میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرتا، جب یہ وقوع سرزد ہوا اس وقت بلاول بھٹو صاحب پاکستان میں موجود تھے اور پاکستان کی ایک بہت اچھی منسٹری، آئی مین ٹو سے فارن منسٹر تھے۔ جی بالکل۔ اور کولیشن گورنمنٹ کا ایک بھرپور کردار تھا، بڑے وہ اس پارٹی کے، اس گورنمنٹ کے حصے دار تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ اپنی گورنمنٹ سے کہتے کہ یہ بات جو ہے ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، اس وقت ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، بالکل۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آج کی تاریخ سے پہلے نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نہ ہی جو بات آج اسد کیسر صاحب نے پارلیمان کے اندر کی، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں، پریس کے سامنے میڈیا پہ آتے ہیں، کبھی انہوں نے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا ٹھیک ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ نمبر 3، اب میں آؤں گا بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، کہ جب ایک وقوع ایسا ہو جس کے متعلق ایک پٹیشن بھی تھی کہ اس کے لیے جو ملٹری کورٹس ہیں ان کا قیام یا ان کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی اے کے گورنمنٹ میں 8 مقدمات ایسے تھے جو اس نیچر کے تھے اور لوگوں کے خلاف، عام پبلک کے لوگوں کے خلاف جو ملٹری کورٹس تھیں وہاں ان کے ٹرائل ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ان کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اب ٹرائل کنکلوڈ ہونے کو ہے، جب اب وہ ایک عدالت فیصلہ کرنے والی ہے اور اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ لا کورٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، وہاں پر بھی یہ اب تو ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کی بات ہے جب ٹرائل کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ضرورت ہے کہ یہ اب نیا ایک سسٹم شروع کر دیا جائے، یہ صرف پینڈنگ کرنے کی بات ہے۔ اور یہ میں اس مطالبے کو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اور اکارڈنگ ٹو لا نہیں مناسب سمجھتا۔ چلیں فردوس نائک صاحب، آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، کہ آپ جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی اس بیان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی، وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے بھی جس وقت آج اسد کیسر صاحب نے کیا کہا، اس کا جواب یہ دیا کہ آپ نے اس وقت 9 میں پاکستان میں ہی تھے، آپ نے ہماری جو خواتین کے اوپر مظالم ہو رہے تھے اور جو جیلوں میں ڈالا اس کو کنڈیم کیا۔ اس سے پہلے بھی جو چیزیں ہمارے اوپر جس طریقے سے ہمیں اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا اور ہمیں میری اپنی والدہ فوت ہوئی اور مجھے باہر نہیں جانے دیا گیا، یہ ساری چیزیں ان کے زمانے میں ہی ہو رہی تھی، اور آج اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز چاہیے۔ ریفارمز ہم نے سب سے پہلے ای وی ایم کے لیے کس نے کہا؟ ہماری گورنمنٹ نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ای وی ایم سے اپنی جو ہے ریفارمز کرنی چاہیے، تو وہ چیزیں جو سب بھول گئے ہیں۔ اب یہ آج ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان آج پیدا ہوا ہے، یہ 1947 کی پہلی تھی پارلیمنٹ، اس میں ہم بس اچھائیاں یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح ہونا چاہیے۔
یہ جو 76 سال ہم نے گزارے ہیں وہ کہاں گزارے ہیں؟ اس میں 3.5 سال آپ لگا لیں پی ٹی آئی کی حکومت کو، باقی سارا تو انہی لوگوں نے لیا دیا ہے نا، ایک اٹھ گیا ایک چلا گیا، اب ماشاءاللہ وہ دونوں کٹھے ہو گئے. تو اب یہ ہمیں پتہ نہیں کس قسم کے سبق پڑھا رہے ہیں، عوام کو کیا سبق پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. ہمیں ان کا بھی پتہ ہے، ہمیں زرداری صاحب کا بھی اور بلاول صاحب کا بھی پتہ ہے، اور ماشاءاللہ نون کا بھی ہمیں بڑا تجربہ ہے. لوگوں نے ایسے تو نہیں ان کے خلاف ووٹ دیے. صحیح. سلمان اکبر صاحب جو ہے وہ 30 سیکنڈز ہے میرے پاس، ذرا ویری کوئک رسپانس کیجیے گا کہ محمود اچکزئی کے گھر پہ جو چھاپا ہے، کیا یہ پیغام دیا گیا کہ اسمبلی میں جو بھی اس طرح کی تقریر کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ تو یہ کیا پہلا پیغام ہے؟ جی دیکھیں سر یہ تو بہت ہی یہ ہم سب کو پیغام ملے ہوئے ہیں. جی جی اس سے نہیں، پہلے یہ تو ہمیں دیکھیں پیغام ملے یہ ہیں. چیز جو ہے نا، یہ ہمیں اب اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ کسی کے گھر پہ بھی سیاسی پارٹی کے کسی بھی ورکر کے خلاف چھاپا مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ عوام میں اور جو ہے نا لوگوں کے جو سیاسی ورکرز ہیں ان میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ان کی یہ نفرتی پیدا ہونے کی وجہ سے تو دیکھیں نا اکثریت میں 60% لوگ باہر نکل آ گئے تھے اور یہ جو ہے آزاد امیدوار جیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک خاص پارٹی کے اوپر اگر آپ تشدد کریں گے، ان کو نشانہ بنائیں گے، تو پھر جو عوام جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی وہ نکلی اس الیکشن میں، وہ خاموشی توڑ دے گی. تو یہ اب نہیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ملک کی بہتری کے لیے سوچنا پڑے گا. تمام اداروں کی رسپیکٹ کرنا پڑے گا. تمام اداروں کی رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ اور جو عوام کی سب سے بڑی چیز ہے کہ عوام آپ سے خوش ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ 16 مہینے یا جتنی مہینے آپ نے کہا، جس طرح مختلف عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت ساری کوتاہیاں تھیں، اور اب جو پی ڈی ایم کی حکومت اس میں بھی کوتاہی رہی اور نگراں حکومت میں بھی بڑی کوتاہی رہی. لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے آگے سوچنا پڑے گا کہ عوام کو اسی طرح اس چکی میں جو ہے پیسنا پڑے گا، یا تو پھر آپ نے عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ملک کی ایسے فارمولے اپنانے پڑیں گے کہ جس کے بعد یہ معاملہ ہو طے پائے کہ عوام کو ریلیف ملے. سب سے پہلے الیکشن میں ٹھیک ہے جیتے ہیں، موسٹ ویلکم، زرداری صاحب بھی آئیں اور شہباز شریف صاحب بھی آئیں، یا جتنی بھی سیاسی پارٹیاں آئیں، الیکشن میں حصہ لے لیا انہوں نے، جیت گئے. اب جیتنے کے بعد بڑی ذمہ داریاں آئیں گی ان کے پاس، کہ سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے عوام کو ریلیف کیا دیں گے. جس طرح بلاول صاحب نے کہا 300 یونٹ وہ سندھ میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے سے پہلے دیں گے، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اس چیز کو دیں گے ضرور عوام کو. سلمان اکبر صاحب وہ 300 یونٹ کا جو وعدہ ہے وہ بلاول بھٹو نے کیا ہے، اور پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے 200 یونٹ کا وعدہ کیا ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان ہے وہ 1 یونٹ بھی فری بجلی جو ہے وہ عوام کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ IMF کی شرائط ہے. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ملک کے حالات ایسے ہو جائیں کہ ہم IMF کے چنگل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.